औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा दावा सामने आ गया कि इक्तदार की महरूमी ने ऑपोजिशन को जहनी मरीज बना दिया है। लेकिन अगर ऑपोजिशन से जाके इस बात का जवाब मांगा जाए कि क्या वाकई आपका कोई एक आध पेच जो है वो ढीला हो चुका है, तो उस पर ऑपोजिशन जमातें एक बात कहेंगी कि जनाबे वाला जाके आवाम से पूछ लीजिए, जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी और जितनी बदहाली पाकिस्तान में इस वक्त आ चुकी है, उसके तनाजुर के अंदर ऑपोजिशन जहनी मरीज बने ना बने, क्योंकि ऑपोजिशन जहनी मरीज नहीं बन सकती। अरबपति लोग बैठे हुए हैं, एक एक नहीं बल्कि 8-8 गाड़ियों के काफले के अंदर वो इस वक्त मुल्क की सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जहनी मरीज कोई बना है तो उसको अवाम कहा जाता है, और सही मानों में करोड़पति हो, मिडिल क्लास हो या फिर निचला तबका हो, सब के सब परेशान दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और बाद में जब उन बातों का रद्द-ए-अमल सामने आता है, उन बातों का रिजल्ट सामने आता है, तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का यह वतीरा मुसलसल देखने में आ रहा है कि अपना मलबा उठाकर दूसरों पर डाल दिया जाता है। पहले कहा जाता था कि जितना जो है वो बेरोजगारी फैल रही है, मईशत की बदहाली है और सही मानों में महंगाई हो रही है, यह माजी की हुकूमतों की वजह से है। लेकिन अब स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि जितनी महंगाई, जितनी बेरोजगारी, जितनी माशी बदहाली है, उसके जिम्मेदार मौजूदा ब्यूरोक्रेसी हैं, जो कि वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब को काम करने से रोक रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बात कही कि सही मानों में तब्दीली अगर आनी है तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट माफियाज हैं। सही मानों में प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको इतना बेबसी से भरपूर बयान नहीं देना चाहिए। ऑपोजिशन वाले सही मानों में अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट कौमी असेंबली में आया, उससे पता लग गया कि एक नहीं बल्कि 2 पेच ढीले हो चुके हैं, और दोनों पेच ढीले होने की वजह से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उससे पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अफवाज, उनके दिल दुखे हैं, उनका वकार मजरूह हुआ है। और इसको सही मानों में जितना इंडियन मीडिया ने हाईलाइट करके और उन बयानात को चलाया है, इस पर इनके बयान की मजम्मत बनती है। और सही मानों में ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बातें हो रही थी कि अयाज सादिक साहब जैसे बंदे से, इतने सीनियर पॉलिटिशियन से इस तरह के बयान की तवक्को शायद हुकूमती, ऑपोजिशन और मीडिया के तमाम एंकर साहिबान, सहाफियों को नहीं थी कि अयाज सादिक साहब इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब की जबान से आया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये स्टेटमेंट अयाज सादिक साहब ने दिया है, जिस पर फौज में गम और गुस्सा और आवाम में एक शदीद मायूसी पाई जाती है कि पॉलिटिक्स के अंदर ये कौन सा वतीरा ऐसा अपना लिया गया है कि इदारों को निशाना बनाओ और हीरो बनने की नाकाम कोशिश करो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं फुरकान रियाज अहमद साहब। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फुरकान भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। बताइएगा सर, जहनी मरीज ऑपोजिशन या आवाम? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद अली भाई, मैं पहले तो इस बात से शुरू करूंगा कि ये अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे कंडेमिनेशन होगी स्टेटमेंट की जो अयाज सादिक साहब ने दिया है वो। लेकिन जो बात हो रही थी कि शायद अयाज सादिक साहब के कहने से हम शायद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के दूसरे इदारों के खिलाफ जो ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, ये फिर एज अ सरप्राइज नहीं आता। सही, तो इसको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना चाहिए। और आई थिंक जो DGISPR का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी जो फौज और बाकी आर्म फोर्सेस की जो फीलिंग्स हैं वो भी अब खुलकर आई थिंक सामने आ गई। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। और पिछले 3-4 दिनों से, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट हो, मरीम नवाज का स्टेटमेंट हो, अब अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट हो, अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड, ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है PDM के जलसों का, तो ये जो भी स्टेटमेंट हमारी अफवाज के खिलाफ कि आप बगावत कर दें, अपने सिपाहियों को नवाज शरीफ एड्रेस करके कह रहे हैं कि आप अपने ऑफिसर्स और जनरल्स के खिलाफ बगावत कर दें, तो जिस तरीके से इंडियन मीडिया ये स्टेटमेंट्स को उछाल रहा है और जिस तरीके से उनका नेगेटिव प्रोपेगेंडा, उनकी प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रही है, तो ये पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं हो सकता। अच्छा,
اور اس کو obviously کنڈیم کرنا چاہیے. اور آئی تھنک پی ایم ایل این کے اور پی ڈی ایم کی جو ودن ان کی جو رینکس ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے خلاف عناصر کے ساتھ. اچھا, لیکن ایک بات فرقان بھائی, مسلسل میں نے سوشل میڈیا پر بھی یہی بحث دیکھی, لوگ بول رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ اسٹیٹمنٹ برا لگا ہے تو کچھ لوگ آپ کی بھی حلقوں میں ایسے موجود ہیں, آپ کی بھی صفوں میں ایسے موجود ہیں جو ماضی میں اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں. اگر آپ بولیں گے تو میں ان کا نام لینا پسند کروں. آپ غلام مصطفیٰ کھر صاحب. وہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب آئی بلیو اب تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو ہوں گے, لیکن مجھے کہیں ایکٹیو تو نہیں نظر آتے. دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے اگر کوئی اپنی پرسنل رائے دے دے, دوسری بات یہ ہو جو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو, جو بندہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی رہ چکا ہو, آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ بات کہے تو چلیں ٹھیک ہے. یہ بیان بالکل جو ہے وہ مذمت کے قابل تھا. اب ذرا اس بیان کی طرف آ جائیں سر. اپوزیشن کو ذہنی مریض بنا دیا یا عوام کو؟ سر مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن پہلے سے ہی ذہنی مریض تھی. اب تھوڑا سا ایگو کا بھی مسئلہ آ گیا ہے, سیٹ کا بھی مسئلہ آ گیا ہے, تو تینوں چیزیں ذہنی, ایگو اور سیٹ کا مسئلہ تینوں ایک ساتھ ہو جائیں گے تو تھوڑا سا کلبلی تو ہوگی ان کی. چلیں ٹھیک ہے. ویسے میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ندیم باقی مولوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ندیم بھائی, سر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لو, وہ بولتے ہیں ان کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو خود ہی گر جائیں گے, اور دوسری بات پھر اس طرح کے بوکھلاہٹ سے بھرپور اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بوکھلاہٹ کے شکار ہے کون, اپوزیشن یا حکومت؟ دیکھیں, اپوزیشن اس وقت جو ہے نا, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے, تو کس طرح سے حکومت کو گرائیں. ان کے یہ سمجھ, وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اچھا چلیں, اگر عوام کی خاطر یہ لڑتے ہیں نا تو عوام ان کا ساتھ دیتی, ٹھیک ہے, پر یہ اپنی مفادات کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. اچھا, یہ واضح ہو گیا اس بات پہ آج کے خاص طور پہ ایاز صادق کے بیان کے بعد, تو یہ ثابت ہو گیا, کیونکہ جب ایاز صادق صاحب نے بات کہی تو تمام میڈیا, تمام عام پاکستانی جو غیر سیاسی لوگ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ غلط کہی. نواز شریف صاحب اگر واقع میں ملک سے محبت کرتے تو وہاں سے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا کہ میں ایاز صادق صاحب کو شو کاز نوٹس دے کے اس سے یہاں ریزگنیشن لے لوں گا اور آئندہ وہ اسمبلی میں نظر نہیں آتے. تو عوام کہتی واقع میں اسے ملک سے محبت ہے. دیکھیں, ملک سے محبت, اور پھر دوسرے بات ہمارے پیپلز پارٹی والے, ان کو اگر ملک سے محبت ہوتی تو وہ یہ نہیں کہتے جی نواز شریف کا مطلب. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ ان کا بیان کیا ہے کہ نہیں جی انہوں نے تردید کر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ جب وہ کہتے ہیں نا کہ تو میں نے حاجی بگو من تو رے حاجی میگا, تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولتا ہوں, تو یہ سلسلہ نہیں ہے. اگر آپ عوام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو فوراً, دیکھیں میں ایک عام پاکستانی ہوں, آپ عام پاکستانی, آپ کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے, آپ کو دکھ ہوا, افسوس ہوا, اسی طرح تمام پاکستانیوں. تو کیا ہماری اپوزیشن وہ دل نہیں رکھتی جو میں اور آپ رکھتے ہیں؟ اگر ذاتی مفادات ہے تو پھر اسمبلیوں میں آپ دیکھیں, جب سے آئے ہیں آپ لڑ رہے ہیں, آپ نے کون سا پروپوزل دیا ہے پی ٹی آئی کو عوام کے لیے؟ آپ کہتے ہیں عوام کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ایک جانب آپ شروع سے آپ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی سیلیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ سیلیکٹڈ ہے تو میرے بھائی پیپلز پارٹی کیا ہے, ان کو کون لے کے آیا؟ یعنی کہ بھائی وہ یہی بڑی بات ہے کہ میں کروں تو عاشقی, تم کرو تو زنا. اچھا, تو یہ اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر واقع میں, پہلی بات ہے پہلے ہی اداروں کو اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی لوگ جیتے, پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت بنا لی, سب اس ٹائم پہ کوئی نہیں کہہ رہا. اگر آپ کہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی سلیکٹڈ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے پیپلز پارٹی, تو بھائی آپ بھی وہ سلیکٹڈ ہو گئے. اچھا ندیم بھائی, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ اپنا تجزیہ اس روشنی کی صورت میں بھی اس پہ ڈالیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں جو کردار ہے وہ میری نظر میں بلکہ تمام صحافیوں کی نظر میں کافی متنازع ہے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے استعفیٰ دے دیں, حکومت ویسے ہی ختم ہو جائے گی, اور پیپلز پارٹی کا بیک ڈور یہ رابطہ ہو چکا ہے کہ جی سندھ میں ہمیں نہیں چھوڑو, ہم تمہیں وفاق میں نہیں چھیڑیں گے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں, ابھی تو گلگت بلتستان کے اوپر بھی اب یہ کہیں گے کہ جی گلگت بلتستان میں نواز شریف کی حکومت تھی نا, جی, تو اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے آپ؟
وہاں پہ کیا آپ وہاں پہ تو آپ پیپلز پارٹی اپنا کیمپین چلا رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, یا تو ان میں آپس میں دوستی ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی. اچھا پی ٹی آئی کے بارے میں ابھی فی الوقت جو گلگت بلتستان کے جتنا بھی آپ دیکھیں, بلاول کو وہاں بھیجنا, ٹھیک ہے, اور یہ جو سیناریو بنا رہا, اگر جو بھی آج تک گلگت بلتستان میں جو مسئلے مسائل رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے تو نہیں رہے, صحیح, کیونکہ ساری حکومت تو نواز شریف صاحب کے پاس تھی. تو یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ذاتی مفادات کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں. اچھا, کاش یہ لوگ جب سے آئے ہیں اپوزیشن میں کوئی 4 یا 5 پروپوزل لاتے کہ جی معیشت بہتر کرنے کی یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے سیاست کی کہ معیشت خراب سے خراب کرتے جاؤ تاکہ بلیم آئے گا حکومت پہ. اچھا, اگر سندھ اپوزیشن نے معیشت خراب کی ہے, جی بالکل. اچھا, آپ مجھے بتائیں اگر سندھ حکومت اتنی اچھی ہے تو سندھ میں تو ٹماٹر 10 روپے ہونا چاہیے اور پنجاب میں 200 روپے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے, سندھ میں آپ کے ہاری ہے. چلے میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف والوں سے گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ایک سوال بنتا ہے, بریک کے بعد ان سے پوچھا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے فرقان ریاض احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فرقان بھائی ایک بات تو بتائیں سر, صحیح معنوں میں گلگت بلتستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جس جماعت کا ہوتا ہے وہی جماعت وہاں سے جیت جاتی ہے. جب پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی, گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی جیت گئی. نون لیگ کی تھی, گلگت بلتستان سے نون لیگ جیت گئی. پاکستان تحریک انصاف کے کافی برائٹ چانسز سے وہاں سے جیتنے کے, آپ لوگوں نے کینڈیڈیٹ ہی کھڑا ہی نہیں کیا. سر اس میں دو چیزیں آپ کے سوال کا تو جواب میں دوں گا. ندیم بھائی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے اس میں 1-2 چیزیں گلگت بلتستان کے حوالے سے میں کہوں گا. جو انہوں نے بات کی تھی اب تک پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں تھی. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو بات یہ کہہ رہے ہیں, اب تک وہاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. نواز شریف ان کے پی ڈی ایم میں پارٹنر ہیں. صحیح. اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنے عوام میں مقبولیت کا, تو یہ دونوں ساتھ مل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اب ذرا ٹیسٹ کر لیتے ووٹرز. گلگت بلتستان میں الیکشن ایک کٹر لڑ لیتے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر, نہیں لڑا گیا. دوسری بات یہ ہے جو بلاول وہاں کینوسنگ کر رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گھوٹکی میں جو لاسٹ بائی الیکشن ہوا تھا مہر برادران کے ود ان فیملی جو ہوا تھا, اس میں 3 سندھ حکومت کے منسٹرز, چاہے جتنی بھی مشینری استعمال کی گئی تھی, 3 سندھ حکومت کے منسٹرز نے ریزائن کیا تھا. اور وہاں سے جب شاہ محمود صاحب شاید گھوٹکی گئے تھے تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شو کاز نوٹس آیا تھا کہ آپ وہاں الیکشن کے دنوں میں کیوں گئے تھے, بینگ اے سٹنگ منسٹر. میرا جہاں تک انفارمیشن ہے, آپ کو شاید زیادہ بہتر پتا ہوگا اس بارے میں, لیکن اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن جو الیکشن کمیشن کے ہیں, گلگت بلتستان میں سٹنگ ایم این اے اور پارٹی چیئر پرسن کے ناٹ لیڈ, مطلب وہ کینوسنگ یا الیکشن کی کیمپین یا مہم وہاں نہیں چلا سکتا. اچھا, تو یہ الیکشن کمیشن ریفرنس بھیج دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. میں پارٹی سے بات کر رہا ہوں, بہت آسان ہے آپ لوگوں کے لیے, تو اتنی کوئی بڑی مشکل بات. لیکن یہ آئی تھنک کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بلاول چاہے جتنا زور لگا لے وہ ہم اچھا سرپرائز دیں گے آپ کو. اچھا, لیکن اچھا سرپرائز کون دے گا سر؟ آپ لوگوں نے تو کینڈیڈیٹ ہی کھڑا ہی نہیں کیا ہوا, کون سرپرائز دے گا؟ کینڈیڈیٹس تو ہیں. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آدھی سیٹ پر اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں ہو, یا ویل نون کینڈیڈیٹ نہیں ہو, یا کوئی پرانا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی سیٹ پر, لیکن آئی تھنک کمپٹیشن اچھا ہوگا اور ہم پلیزنٹ سرپرائز. کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں نا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا اور وہاں پہ میں امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ یہاں سے بلہ جیت جائے گا, تو میں کیسے امید لگاؤں سر؟ یا تو آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اکراس دا بورڈ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان میں ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا. ایسا نہیں کیا نا سر آپ لوگوں نے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں. آپ میں آپ کو نام نیکسٹ ٹرن میں آپ کو نام دے دیتا ہوں کہ ہمارے. چلے ٹھیک ہے. ندیم باقی مولوی صاحب جناب والا بتائیے گا سر. سر میں چاہتا ہوں تھوڑا ذرا حکومت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے. جتنی باتیں کی جا رہی ہیں ریاستی اداروں کے حوالے سے, فواد چودھری صاحب بھی جاگے میں. فواد چودھری صاحب اپنی منسٹری پہ تو زیادہ دھیان ویسے رکھتے نہیں ہیں, لیکن جو حکومت کی پالیسیز ہیں, ادویات کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری مزید بڑھے گی, جبری برطرفیاں آپ کے پی ٹی وی سے ہو رہی ہیں, ریڈیو پاکستان سے 729 افراد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. یہ سر کون سا نظریہ تھا جس کو لے کے 1 کروڑ نوکریوں کی باتیں کی گئی تھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات ہے کہ ایک ادارے میں جہاں 10 لوگوں کی ضرورت ہو وہاں
1000 بھرتیاں کر دیے جاتے ہیں پولیٹیکل بیس پہ. ٹھیک ہے, آج تک ہماری بجٹ تک کے جو بنتا ہے نا وہ پولیٹیکل بجٹ بنتا ہے, اکنامیکل بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کو باقاعدگی سے, جیسے آپ کو اگر گھر بنانا ہو تو سب سے پہلے تو آپ زمین خریدتے ہیں, کھدائی کرتے ہیں, اس کی گراؤنڈ لیول پہ, روٹ لیول پہ آپ بھرائی کرتے ہیں, اس کو مضبوط بناتے ہیں. ایک پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں جب تک پی ٹی آئی کے جو مختلف, جیسے انہوں نے پہلے انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی کیے تھے, اکانومی نہیں چل رہی تھی, پھر انہوں نے کیا کیا, پی ٹی آئی کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دے ری چیک واٹ دے آر ڈوئنگ. ابھی بھی عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں جتنے بھی وزراء ہیں, جتنے بھی منسٹرز ہیں, ان کی کارکردگی چیک کروں گا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے دیکھیں 13.5% کارکردگی کا جو پیپر ہوگا وہ بھی انہی منسٹرز کے ہاتھوں بنایا ہوا ہوگا جن کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اب ایک اور, میں اپنا رزلٹ خود بناؤں گا تو سر میں تو سب اچھا ہی لکھوں گا. نہیں علی دیکھو, اب سلسلہ یہ وہ دور ختم ہو گیا جو بابو لکھتا تھا اور چلتے چلتے کلیکٹر صاحب تک پہنچتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے میڈیا کا دور. ٹھیک ہے, جہاں آپ غلطی کا, آج دیکھ لیں ایاز صادق کا کیا حال ہو گیا, آج پی ٹی آئی غلط کام کرے گی اس کا بھی یہی حال ہوگا. میڈیا از ویری ویجیلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب جیسی جیسے دیکھیں, اب وہ پرسنٹیج انٹرسٹ ریٹس کم ہوئے, ٹھیک ہے, 7% پہ لے آئے. آج آپ جتنے بھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے جو اناؤنسمنٹس آئی ہیں ریزلٹس کے, ان کی جو بیلنس شیٹس ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گروتھ آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ بیکاز the policy. دیکھیں آپ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی سر جن کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہ بات سوچنی ہے. چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, عام الفاظوں میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کیسے کر رہا ہے. کل تک حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے پاکستان میں, لیگل چینل دیکھتے تھے تو وہاں سے تو کوئی آتا ہی نہیں تھا پیسہ, ایسا لگتا تھا باہر کوئی پاکستانی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حوالہ ہنڈی بند کی ہے, 65 ارب روپے کی بچت ہو رہی ہے سر ڈیجیٹل پاکستان کو. اب آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب کی جو سکیم تھی, ٹھیک ہے نا, جس کے ذریعے سے باہر سے پاکستانی جو ہے نا, جو آرام سے پیسے پاکستان میں بھجوا سکتا ہے اب. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ڈیجیٹل سسٹم جو انہوں نے بنایا, ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے سے اب کیا ہو گیا, ریمیٹنسز کے فگر تمام میڈیا بول لیے, اخبارات بول لے, اس کے فگرز بڑھ گئے. تو یہ ایک سکیم بنا. ٹھیک ہے, ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, بھئی ہم کیا کریں, ہنڈی سے آ رہے ہیں پیسے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے آ رہے ہیں. پاکستان میں آج تک کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. کانفیڈنس نہیں تھا کہ بھئی میرے پیسے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے وقت پہ. اب کیا ہے, روشن ڈیجیٹل پاکستان. ٹھیک ہے, پیپل ہیو گاٹ دا کانفیڈنس کہ ہمیں حوالہ ہنڈی کو کیوں دے. اب آپ کے روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے, روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں اس پاکستان کی جہاں 170 پہ ڈالر تھا اور لوگ کہتے تھے 200 کا روپیہ تو مجھے کہیں مستحکم دکھائی نہیں دیا. افغانستان کی کرنسی بڑھ گئی یہاں سے, تو آج 169 سے آج 160 روپے 40 پیسے پہ پہنچ گیا. اچھا, تو اس کا 130 پہ کلوز ہوا. تو اب آپ دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ میں ایز اے تجزیہ کار, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, میں ہی تنقید کر رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا, آج جو چیزیں میں فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہا ہوں تو میری جو رائے ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اب دیکھیں روشن پاکستان کے بعد دوسرا اب جو اہم بات جو آپ دیکھو گے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کے پاس کالا پیسہ پڑا ہوا ہے, انڈاکیومنٹڈ منی ہے, یہ سب کو پتا ہے, پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی. کیا ہوگا پاکستان کا یہ جو 31 دسمبر سے پہلے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیسے لگائیں, آپ سے کوئی سوالات نہیں ہوں گے. یہ پیسے کہاں آئیں گے؟ آپ کے پاکستان میں آئیں گے. میں اگر کسی بلڈر سے سوال کر لوں تو وہ بولے گا بھائی میں 17 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر کے چھوڑ دوں گا, کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے, تو میں اس کو کیا جواب؟ اس کا بھی میکانزم پی ٹی آئی نے بنایا. اچھا, اب سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے انہوں نے سٹارٹ کیا مارگیج سسٹم, جو دنیا بھر میں ہوتا تھا. پہلے تو آپ ایک گاڑی لینے جائیں 100 ڈاکیومنٹیشن ہوتی تھی, آپ کو گاڑی نہیں مل سکتی تھی قسط پہ. انہوں نے جو میکانزم بنایا ہوا ہے, انہوں نے یہی کیا ہے کہ جی آپ یہ گھر دیں اور لوگوں کو کائبور +2 کائبور +3 پہ آپ گھر لیں. اب جیسے کہ جو انسان کرائے پہ گھر لے رہا ہے, ٹھیک ہے, کرایہ دے رہا ہے, اس کی زندگی بھر گھر نہیں رہتا, کرایہ دار ہی رہتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ بینکنگ سیکٹر کیوں پاکستان میں ترقی کرنے والا ہے, سٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ میکانزم, پہلے سٹیٹ بینک کے اندر جو ریگولیشنز بنتے تھے وہ فور دا کہنا نہیں چاہ رہا پر یہ حقیقت ہے, وہ بنتے تھے کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا تھا پولیٹیشنز کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, عوام کے لیے
मॉर्गेज सिस्टम लेके आ रहे हैं, यानी कि कैश फ्लो जो है ना आराम से, मतलब स्टेट बैंक का मकसद क्या, दुनिया भर में स्टेट बैंक क्या होते हैं कि जब हालात खराब हो तो मनी फ्लो को कंटिन्यू रखें, ठीक है, ठीक है। अब उस मैकेनिज्म पे वो काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आ रहे हैं, बाहर से जब पैसे आ रहे हैं रेमिटेंसेस के थ्रू लीगलाइज्ड वे में, तो फिर ये हो रहा है कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं जी, वो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। चले ठीक है फुरकान भाई, जनाबे वाला जितनी बातें नदीम भाई ने की हैं, सर अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन को देख लूं तो अगर इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, फिर भी पाकिस्तान में ना महंगाई कम हो रही है, ना बेरोजगारी में जो है वो कमी वाकई हो रही है, ना लोग खुशहाली की तरफ आ रहे हैं, ना निचला तबका ऊपर आ रहा है, सर जितनी बातें कि ये खोखली है जो नदीम भाई ने कही जी, नहीं, मैं बहुत सी चीजों से इनकी बातों से एग्री कर रहा हूँ जी जी। ऑब्वियसली देखें, जिस तरीके से हमें गवर्नमेंट मिली थी, जो उस वक्त की इकोनॉमिक कोलैप्स थी, ठीक है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया था, वो हमारी क्रिएटेड सिचुएशन नहीं थी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा थी, एक्सपोर्ट्स कम थी, अच्छा। तो स्लोली थिंग्स पिक कर रही हैं, कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा ना स्टेटमेंट में भी। खान साहब जो है वो आके एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से इस तरह की स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं होती ना। देखें, जो ग्राउंड लेवल तक बात है, 18वीं तरमीम, आप महंगाई की बात करें फॉर एग्जांपल, या इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऑब्वियसली उनका आपकी ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन से भी लेन देन है, आपकी करेंसी से भी लेन देन है। अच्छा, लेकिन जो एक बात मैं इनसे एग्री करूंगा नदीम भाई से, कि ओवरऑल इंडस्ट्री जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात है, जो मॉर्गेज पहली दफा पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करने वाली बात है, तो आई थिंक ये चीजें पॉजिटिव इंडिकेटर है। हाँ, बहुत ज्यादा अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जिससे मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, चाहे वो महंगाई के एस्पेक्ट में हो। आप उसमें एक बात आप को भी पता होगा कि जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, जी जी, वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई प्राइस वेरिएशन है, इधर 100 रुपए की चीज है, पंजाब में 150 रुपए की चीज है, तो सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अथॉरिटी है प्राइस रेगुलेशन की। लेकिन फुरकान भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, टाइगर फोर्स से खिताब के अंदर यूं करके बोल रहे हैं कि तुम आओ, मैं देखता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बिहेवियर है। आस्तीन चला के बात करना बहुत आसान होता है, सबको शौक भी होता है इस तरह। देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टू फेस्ड आदमी नहीं है, वो जो जैसे बंद दरवाजे के पीछे होते हैं, वो आवाम के सामने भी वैसे होते हैं। जो माजी के आम घूम रहे हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं बकौल आप लोगों के, जिन्होंने डाके मारे उन्होंने बकौल आप लोगों के, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ही स्टेटमेंट आता है, एनू भी नहीं छड्डांगा, एनू भी नहीं छड्डांगा, एनू भी फड़ लो, एनू भी फड़ लो। सर, वो कुछ हमारी जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, कुछ प्रोसिक्यूशन की भी वीकनेस है। प्रोसिक्यूशन किसका काम है? प्रोसिक्यूशन यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का काम है, जहां वो बात आ जाती है, लेकिन उसमें वो ओवरनाइट तो नहीं होगा ना। उसमें आई थिंक जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, आई थिंक विद टाइम चीजें सही होंगी। अच्छा, लेकिन सही मानों में प्रोसिक्यूशन के हवाले से मैं चलो बता देता हूं ना, जरदारी साहब से कितना पैसा रिकवर किया है सर आप लोगों ने, इतने दिन हिरासत में रखा हूं? सर, आप जो कल नैब की पब्लिकेशन थी, जी जी, वो टू डेट, अच्छा, उसमें जैन मालिक भी शामिल है, उसमें ओमनी ग्रुप भी शामिल है, उसमें जरदारी ग्रुप भी शामिल है, अच्छा, उसमें जरदारी साहब के फ्रंटमैन मंजूर काका जो डीजी एसबीसीए थी, वो टू डेट बिगेस्ट प्ली बार्गेन या बिगेस्ट रिकवरी बाय नैब है। अच्छा, टू डेट। अच्छा, मतलब सही मानों में नैब ने पैसा रिकवर किया है। नैब ने प्ली बार्गेन तो किया है ना, वो प्ली बार्गेन जो गिल्टी होता है। बार्गेनिंग क्या है सर? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना सर। मैं कह रहा हूं पैसा रिकवर किया, नहीं पैसा मुझसे लूटा 100 रुपए और 1 रुपया देके बंदा निकल गया, तो फायदा क्या है? अगेन मैं जो बात कह रहा हूं, अगर 1000 चुराया गया था तो 90 या अगर 100 रिकवरी हुई है और वो टू डेट रिकवरी, तो इसको सही मानों में आप कामयाबी कहते हैं? हाँ, ये शुरुआत है। अच्छा, ये शुरुआत है, मतलब सही मानों में ये सबका उतार के तो नहीं दिया ना उन्होंने कि भाई ये पकड़ो यार, हमें जाने दो। बिल्कुल, और आगे आगे आने वाला वक्त में ऐसा कुछ होगा भी नहीं। नदीम भाई, जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर है ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, सिलसिला ये है कि जो हमारे कवानीन है, जो कानून है, उसके अंदर बहुत से लूप होल्स होते हैं। हर मुजरिम के लिए एक रास्ता होता है निकलने का, जो कि वकील बड़े अच्छा हो तो ठीक है। अब ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं, कानून साजी पे कम काम करते हैं और तानाकशी पे ज्यादा। पिछले कई सालों से, 70 सालों से यही हम देख रहे हैं। और पार्लियामेंट में काम इनका यह है कानून बनाना अवाम के बेहतरी के लिए, फलाह के लिए। यहां कानून बनाया जाता है सजा के लिए, पावर हासिल करने के लिए। देखिए, सिंध के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं,
کاش سندھ نے ایک رول ماڈل بنایا ہوتا جسے ہم کہتے کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کیا. صحیح. انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. مہنگائی کون کنٹرول کرے گا؟ کیا سندھ کے اندر ٹماٹر نہیں اگتے؟ کیا سندھ کے اندر مرغیاں انڈے نہیں دیتی؟ کیا سندھ کے اندر گندم نہیں ہوتا؟ سارے مسئلے سندھ میں ہی ہیں. خالی سندھ مسئلہ میں نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں سے جہاں سے آپ روک دیتے ہیں نا, سپلائی روک دیتے ہیں, دوسری جگہ سے ڈیمانڈ بڑھتے چلا جاتا ہے. اچھا, آپ سندھ میں کوئی چیز دیکھیں, ایک گلاس یہ کپ ہے, یہاں پہ اگر کپ نہیں دستیاب ہوگا تو آپ پنجاب والوں کو کہیں گے یار 20 روپے میں دو گے, وہ کہے گا 30 میں دے دو بھائی, 40 میں دے دو. یعنی کہ آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ڈیمانڈ کو کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیمانڈ کریٹ سے کیا ہوگا؟ عوام گالی کس کو دے گی؟ حکومت کو دے گی. یہ سیاست ہے. عمران خان سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک ایسا انسان ہے کہ ایک سیاستدان کے وہ چیس پلیئر کی طرح ہوتا ہے. اچھا. کہ مارو اس ہاتھ سے جی پر دکھے یہ ہاتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پیپلز پارٹی بڑے پرانے سیاستدان ہیں. یہ سیاست اس طرح سے کھیلتے ہیں, گندم کی شارٹیج کر دو تاکہ حکومت پریشر میں آ جائے. ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا, اگر کوئی سیاست کرے گا تو پتہ لگ جائے. دیکھیں یہی تو میڈیا ایکسپوز کر رہا ہے. کل تک وہ کہتے تھے ہم گندم ریلیز نہیں کریں گے, گندم تو ہم دیں گے نہیں. تو بھائی آپ کب دیں گے؟ جب لوگ مر جائیں گے. یا عمران خان صاحب جب امپورٹ کریں گے اور ہمارا نقصان ہوتا ہے, ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری فورن کرنسی استعمال ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا فرقان بھائی, میں چاہوں گا کنکلوڈ کر دیں, پھر میں آگے وائنڈ اپ کی طرف بڑھتا ہوں. میں یہ دیکھیں, یہ بات ندیم بھائی کی 100% 110% میں اگری کرتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بری ہے, پنجاب گورنمنٹ بری ہے, کے پی گورنمنٹ بری ہے, مان لیا چلیں ٹھیک ہے. جو 1.25 ملین ٹنز پر گندم پر جو سندھ گورنمنٹ بیٹھی تھی وہ کیوں نہیں ریلیز کر رہی تھی؟ لوگ بھوک سے مر جائیں اس کا انتظار کر رہے تھے, وہ چوہے کھا جائیں. تو ہم نے پریس کانفرنس اور پریس جب بلڈ اپ کیا اس کے بعد, اس کے 2 دن بعد جا کر تو انہوں نے ریلیز کیے اچھا گندم کے سٹاک. چلیں ٹھیک ہے. ویسے پیپلز پارٹی کا نمائندہ میرے پاس موجود نہیں ہے, ورنہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ کس نے کتنا کھایا, اور اس کے بعد کون پوچھے گا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے اور کس نے دیے ہیں جھمکے. بہت شکریہ فرقان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ندیم باغی مولوی صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے ایک دوسرا ایشو ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا, اس کے بھی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ آیا مسئلے مسائل کس حد تک بڑھ چکے ہیں اور اس پہ عام ملازمین کس حد تک بے روزگاری کی طرف چلے جائیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دوسرا ایشو جو آج پروگرام میں ہائی لائٹ کرنے کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ ہے ڈسپینسرز کے حوالے سے, جو صحیح معنوں میں 70 برس سے یہ لوگ جو ہے وہ ناروا سلوک کا شکار دکھائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بے روزگاری میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب جو صورتحال دکھ رہی ہے کہ ان کی تعلیم کو بند کیا جا رہا ہے, ان کے لائسنس جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں, ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان سے ان کو وڈرال کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے سندھ میں مزید 3 لاکھ افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ان کے لیے صحیح معنوں میں نوکری کے لالے پڑ جائیں گے, اور اگر ایسا ہوگا تو صحیح معنوں میں سندھ کے اندر لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ صدر ہیں آل سندھ ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساون بلوچ صاحب. بہت شکریہ بلوچ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ دوسرے جو مہمان موجود ہیں, آپ صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں آل سندھ ڈسپینسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے خالد حسین صاحب. بہت شکریہ خالد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ساون بلوچ صاحب, جناب والا بتائیے گا, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا, کیا لگتا ہے سر یہ جو اقدامات حکومت کر رہی ہے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ محمد علی بھائی پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت جی. 3 لاکھ سے زیادہ فگر ہے ڈسپینسر ویلفیئر ایسوسیشن جو ہماری تنظیم ہے, ان کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی. تو پہلے تو فرسٹ ایڈ دینا اور ڈرگ سیل لائسنس جو ہمارا کر کے آئے ہیں ابھی تک جو ہے نا شروع سے, تو ابھی اینٹی کوئکری ایکٹ میں یہ ہمارا دونوں حقوق ہم سے چھینا گیا ہے. تو 3 لاکھ سے زیادہ جو آدمی ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں ابھی. لیکن ساون بھائی اقدامات کیا ہیں, یا اس کے پیچھے جو ہے وہ حقائق کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, کیوں یہ لائسنس آپ لوگوں سے چھینا جا رہا ہے, کیوں ان سب چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ بے روزگاری کی طرف چلے جائیں گے؟ سر میری سمجھ میں تو یہ گورنمنٹ کی ناپاک سازش اور ہیلتھ کیئر کمیشن کا ادارہ ہمارے اوپر نافذ کرنا, کیونکہ فرسٹ ایڈ ہم دیتے ہیں جو ہم کو ٹریننگ میں سکھایا گیا ہے, اب تو ہمارے اوپر اس نے عطیت کا لیبل لگا دیا ہے.
ہم نے گورنمنٹ کے ہی اداروں میں ٹریننگ کی ہے اور گورنمنٹ کے ہی اداروں نے ہمیں کوالیفائڈ کیا ہے. تو جو ہمارے بھائی گورنمنٹ میں ہیں ڈسپینسر وہ 16 گریڈ تک وہ جاتے ہیں. تو جو بندہ 16 گریڈ میں رہیں ان کو ایک پیناڈول کی ٹیبلیٹ دینے کی یا بکری کرنے کی کوئی لائسنس یہ بھی مناسب نہیں ہے. یا فرسٹ ایڈ یا جہاں گورنمنٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہو دیہاتی علاقوں میں وہاں فرسٹ ایڈ دیتے ہیں ڈسپینسر جو کہ وہ ایک بے پہنچ غریب لوگوں کے لیے بھی ایک فائدہ مند عمل ہے. ان کی خدمت ہو رہی ہے سستے فیس میں. صحیح. اب تو یہ دونوں سمجھو ظلم ہوگا غریبوں پہ بھی اور ڈسپینسر 3 لاکھ فیملیز کو جو نا بے روزگاری کا سامنا ہوگا. ان کا روزگار کا مسئلہ ہے تو ان کی بچوں کی تعلیم کا بھی ہے. دیکھیں آج اگر ان کے بچے بھی ہماری طرح کوئی ڈسپینسر بنے کیونکہ ہمارا تو خواب ہے کہ ہمارا جو اولاد ہے وہ MBBS ڈاکٹر بن جائیں. اسکول پڑھ رہے ہیں ابھی تک. تو اگر ہم بے روزگار ہو جائیں گے تو کیسے ان کو جو نا اچھی اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. تو ہماری گورنمنٹ سے اس چینل کے ذریعے بحیثیت صوبائی صدر یہ پرزور اپیل ہے کہ ہم کو فرسٹ ایڈ کی اجازت دی جائے, ڈرگ سے لائسنس کی اجازت دی جائے, ہماری تعلیم کو اپ گریڈ کیا جائے جیسے دوسرے اداروں میں جو نا اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ڈسپینسر ہی رہتے ہیں. صحیح. ہماری تعلیم کو بھی اپ گریڈ کیا جائے وقت کے حساب سے. چلیں ٹھیک ہے. خالد حسین صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں آل سندھ ڈسپینسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی. خالد بھائی کوئی ملاقات ہوئی ہے کسی حکومتی نمائندے سے یا کسی متعلقہ انتظامیہ سے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ حل کرو, ہم بہت زیادہ پریشان ہیں؟ جی بہت شکریہ محمد علی بھائی. ہم تقریباً 1.5 سال سے اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اپنے حقوق کو بحال کرانے کے لیے مختلف MPs سے ہم ریٹن میں ان کو اپلیکیشنز دے چکے ہیں کہ ہمارے لیے قانون سازی کی جائے, ہماری تعلیم کی ویلیو کو برقرار رکھا جائے تاکہ ہم باعزت شہری کے طور پہ زندگی گزار سکیں. صحیح. مگر یہاں پہ مجھے جو لگتا ہے, ہم نے جو دیکھا ہے, جو سمجھا ہے, اس میں اس کے پیچھے بھی ایک مافیا کا ہاتھ ہے بہت بڑا. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے کتنے لوگ, 3 لاکھ لوگ تو یہ ہیں کوالیفائڈ لوگ جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہولڈر ہیں, اور اس کے بعد جو غریب لوگ بیچارے متاثر ہوں گے اس مسیحی کاروبار کی وجہ سے, جن کے پاس گھر کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, وہ ایک MBBS ڈاکٹر تک کیسے پہنچ سکتا ہے. صحیح. آپ اندرون سندھ جائیں, جی ہماری جو ریاست کا جو ڈھانچہ بنایا ہوا ہے یہ ہیلتھ کا, اس کو آپ دیکھیں 30 40 کلومیٹر تک آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. رات کو کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, کسی کو بخار ہو جاتا ہے, کسی کو الٹی ہو جاتی ہے, وہ ایک پیناڈول, ایک فلیجل اور ایک بسکوپان کے لیے 800,000 روپے کہاں سے لا کے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو غریبی میں ان کو اور زیادہ مجبور کرنے پہ وہ حالات جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں تمام MPs کو تقریباً دے چکے ہیں, ان کو پتہ ہے جن کو دی ہیں, اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے قانون سازی کر کے ہمارے اس رائٹس کو بحال کیا جائے. ختم نہیں ہوا ابھی تک, صرف ایک مافیا کے تحت. لیکن خالد بھائی دیکھیں حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی محرکات بھی ہوں گے نا جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان کوئی ایسی کالی بھیڑیں ہوں جو صحیح معنوں میں نہ سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوں, نہ انہوں نے ٹریننگ لی ہو, وہ عطائی ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوں. دیکھیں محمد علی بھائی, اس بات کا میں آپ کو جواب ایسے دوں گا کہ دیکھو عطائیت کو تو ہم خود ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر عطائیت پہ آپ یہ ایکشن لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں یہ اس عطائیت کے زمرے میں کوالیفائڈ لوگوں کو ڈالنا, پھر وہاں پہ سندھ میڈیکل فیکلٹی جو ہے ہماری جو ہمیں سرٹیفکیٹ دیتی ہے اس کی خاموشی اختیار کرنا, پھر قانون سازی ساری وہ PMDC یا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں چلے جانا, تو ہماری تو آواز وہاں پہ ہے ہی نہیں جو ہماری آواز کو اٹھائے یا ہمارے حقوق کی بات کرے, ہمیں جینے کا کوئی حق دے. ایسی تو کوئی ہمیں کنڈیشن ہی نظر نہیں آ رہی وہاں پہ. اس لیے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے کئی ابھی بیچارے دوست جن کے بچے ابھی کالجوں میں پڑھ رہے ہیں,
جو میڈیکل کالجوں میں ایڈمیشن ہو چکی ہیں، اگر ان کا یہ سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے، ان کا روزگار بند ہو جاتا ہے، تو ان کے بچے بھی بیچارے گھر بیٹھیں گے. تو کیا پھر ایسے میں ہم ایسے نظام کو کیا سپورٹ کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. ساون بلوچ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہماری کاؤنسل نہیں ہے کیونکہ سندھ میڈیکل فیکلٹی سے ہم سند یافتہ ہیں. صحیح. تو ان کو ہی ہماری مالکی کرنی چاہیے. اچھا. ہمارے نمائندگی جو ہے وہ ہے پی ایم ڈی سی والوں کے ساتھ. جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ان کا کنٹرول ہے ہماری پی ایم ڈی سی پہ. ٹھیک ہے. اپنی سندھ میڈیکل فیکلٹی پہ. تو ان پہ انچارج بھی ہمارا ڈسپینسر ہونا چاہیے جو ہمارا نمائندہ ہو. اچھا. اور ڈسپینسر ہی ایک سندھ اسمبلی میں نمائندگی ہمارے لیے جو ان کی ہونی چاہیے. اچھا. تو ہمارے اوپر ہمارا قبضہ ڈاکٹروں کا ہی رہا ہے اور ہم ایسا سمجھو کہ ہمارا طبقہ مظلوم ہی رہا ہے. اچھا. کوئی نمائندگی نہیں ہے, کوئی مالکی نہیں ہو رہی. آج تک کوئی ہماری تعلیم اپ گریڈ نہیں کی جا رہی گورنمنٹ کی طرف سے. تو کیا تعلیم اگر اپ گریڈ نہیں ہو رہی ہے تو کیا حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ جہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوالیفائڈ کیا جاتا ہے ان کو بند کر دیا جائے گا؟ یا تو بند کیا جائے یا تو وقت کے حساب سے جو پہلے 1 سال کا کورس تھا 2 سال کر دیں, 3 سال کر دیں. اچھا. اور آئندہ جو نسل ہے ان کی زندگی خراب تو نہ ہو. اچھا لیکن ساون صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ جی ایک جو ہے وہ 1 سال کا ڈپلوما ہولڈر بندہ جو ہے وہ دوائیاں دے رہا ہے تو اس سے وہ بندہ جس نے 4 سال کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا حق مارا جائے گا, یا دونوں کی تعلیم کے اندر اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار میں کوئی فرق وضع ہو سکتا ہے؟ نہیں, پہلے ڈرگ سے لائسنس ڈسپینسر کے ہی سرٹیفکیٹ پہ دیا جاتا تھا. صحیح. اور فرسٹ ایڈ بھی ڈسپینسر کے سرٹیفکیٹ پہ دی جاتی تھی. اچھا. تو ابھی وہ حق ہم سے کیوں چھینا گیا؟ گورنمنٹ, ایک تو گورنمنٹ نوکری نہیں مل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے جی. دوسرا تو جو اپنی مدد آپ تحت جو محنت کر کے جو اپنا پیٹ پال رہے ہیں ان پہ بھی جو فاقہ کشی پہ مجبور کر کے 3 لاکھ سے زیادہ بندوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, ان کے فیملیز کا مسئلہ ہے. کیا اتنا یہ بڑا ایشو گورنمنٹ کے نظر پہ نہیں ہے؟ میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ رحم کریں اتنے ساری فیملیز پر. روزگار کا مسئلہ ہے, ان کو کرنے دے جتنی اس نے ہمیں ٹریننگ دی ہے. کیونکہ ہم تو آپریشن. یہ اپیل آپ کس سے کر رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب سے یا پرائم منسٹر صاحب سے؟ سر میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس میں ریکویسٹ کروں گا, سندھ گورنمنٹ کو بھی. کیونکہ دونوں طرف سے ایسا سمجھو کہ ہمارے اوپر میں تو ظلم سمجھوں گا. اچھا لیکن یہ معاملہ صرف جو ہے وہ سندھ کے اندر ہی ہے یا دیگر صوبوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے؟ پاکستان میں ہے اور سندھ میں مزید ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا قانون سازی اگر آپ وضع کر دیں کہ اس پہ کیا قانون سازی ہو سکتی ہے جس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں. جی بہت شکریہ. قانون سازی بالکل ہو سکتی ہے جی. ایک تو دیکھیں 73 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے, اس میں یہ ادارہ موجود ہے, سندھ میڈیکل فیکلٹی کراچی میں ہی موجود ہے. 70 سال سے لوگوں کو ٹریننگ دے رہی ہے, جبکہ ہمیں ٹریننگ بغیر کسی وظیفے کے دی جاتی ہے, مفت میں ہم سے 1 سال وہ کام لیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس پہ بھی لکھ دیا جاتا ہے ناٹ الاؤڈ فار ویسٹرن میڈیسن پریکٹس. صحیح. ڈز ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. اب اگر وہ یہی جملہ آپ نے لکھ کے دینا ہے تو پھر ہمیں ٹریننگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی پیپر ہمیں دے دیا کرے, یہ لو بھی جاؤ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں کہاں سے بن رہی ہیں, کیوں بن رہی ہیں. پھر اس کے بعد 70 سال سے اتنے بڑے ایک نیٹ ورک میں ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں, ہر یو سی میں RHC ہیں, BHUs ہیں, نیٹ ورک موجود ہے مگر اس کی کونسل موجود نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہے یہ بھی دیکھنے پڑیں گے ہمیں. اس کے بعد پھر آج تک کبھی بھی کوئی, اگر ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو کوئی قانون سازی نہیں ہونے دی جا رہی. سمجھ سے بالا تر چیزیں آج تک ہمارے ملک میں جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک غریب آدمی جس کے لیے ہم اتنا نظام بناتے ہیں, ملک کو بچانے کی بات کرتے ہیں, پھر ملک کو خوشحال کرنے کی بات کرتے ہیں, مگر اس غریب کے لیے آپ جاتے رہتے ہوں گے اندرون سندھ کنڈیشن جا کے دیکھیں, غربت عروج پہ ہے, لوگوں کے پاس گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ دوائی اور کہاں سے لے گا. مزید اگر یہ اپنے نیٹ ورک کو ٹھیک کر لیں, وہاں پہ لوگوں کو سہولیات دینا شروع کر دیں, اچھی میڈیسن ملے, انہیں اچھی سہولت ملے,
नजदीक मिले तो वो क्यों जाएंगे किसी को लेकिन पैसा खालिद देने साहब के कुछ लिए? चीज़ें मेरी भी जहन में आ रही हैं कि मेरे पास भी इस तरह की इतलात हैं, कंप्लेंट्स लोगों की आती हैं, वो बोलते हैं जी फला बंदा फला डिस्पेंसरी के अंदर डिस्पेंसर है, शाम में वो किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर बैठ जाता है डॉक्टर बन के। तो इस तरह की भी तो लोग आपकी सफ़ों में मौजूद हैं सर, पहले उनका किला कमा कर लें, हुकूमत ऐसी तो कुछ सोच के नहीं बैठी हुई ना। नहीं नहीं मोहम्मद अली साहब, देखो मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि अगर कोई अनक्वालिफाइड लोग हैं हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनके पे ऑपरेशन होना चाहिए, हम भी एग्री हैं इस चीज से। ठीक है। अब रही बात एक क्वालिफाइड बंदा है, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, मॉनिटर करें, वहां पे जाके आप पहले पर्ची बनाएगा पैरामेडिक, टेम्परेचर देखेगा पैरामेडिक्स, कोई ब्लड प्रेशर देखना है पैरामेडिक्स, कोई टेस्ट करना है तो वहां टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, एक्सरे करना है टेक्नीशियन करने हैं। जब ये 70-75% निज़ाम उस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चला सकता है क्वालिफाइड, तो यहाँ पे वो बेचारा एक किसी का सर दर्द ख़त्म कर दिया, किसी का बुखार ख़त्म कर दिया, किसी का पेट का दर्द ख़त्म कर दिया, उसमें क्या हर्ज है? उसमें कानून साजी करके हमें एक लिमिटेड हमारे एजुकेशन के, उसके बाद हमारी एजुकेशन को वक्त के साथ अपग्रेड किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, ठीक है, ताकि हम हालात के साथ साथ अपने आप को बेहतर करते रहें। और होता है, आप दूसरे मुल्कों की तारीख देख सकते हैं, अच्छा। पैरामेडिक्स का क्या किरदार है, फिर उसमें आप उनकी तालीम को बेहतर करके, निज़ाम को बेहतर करके लोगों को सहूलत देने के लिए हमें बनाएं, ना कि हमें मजबूर करके को बागी बनाया जाए, या हमें किसी खुदकशियों पे मजबूर किया जाए, या हमें कोई और ऐसा इक़दाम। अच्छा सावन बलोच साहब, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें, हो सकता है हुकूमत के जहन में ये बात हो ही ना कि आपकी तालीम को किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है, क्या क्या नई नई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करके जो है वो उसको एक बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान में भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि प्राइमरी टीचर होता है, हाई स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज के लेक्चरर हो जाते हैं, वक्तन वो आगे चले जाते हैं। ठीक है। और डिस्पेंसर सिर्फ डिस्पेंसरी रहता है उनके लिए, और कोर्सेज बनाएं और उनके स्केल बढ़ाएं और उनको परमिशन, उसको उस कोर्स के हिसाब से उनको परमिशन दी जाए। उसने तो हैंड ब्रेक लगा दिया है हमारी तालीम को 73 साल से, और डिस्पेंसर जो है वो डिस्पेंसरी रहेगा। आगे जाके कुछ जैसे MBBS डॉक्टर होते हैं वो RMO बनते हैं, और DHO बनते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। डिस्पेंसर तो डिस्पेंसरी रहता है। आप मुझे बताएं कि डिस्पेंसर के अलावा और डिस्पेंसर से और क्या बनता है? डिस्पेंसरी बनता है, डिस्पेंसरी होता है। जबकि 16 ग्रेड तक जाने वाली रैंक को पेनाडोल टेबलेट भी बेचने की इजाजत नहीं हो। यार ये कहाँ का इंसाफ है? और किसी के जो ना पेट का दर्द की कोई दवाई दे दी तो उसने बड़ा जुल्म कर दिया, उस पर FIR कटी जाती है, उसको जेल में डाल के उस पर सजा लगी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ? साहब कुछ मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से, या बस बता दें। मैं बहैसियत सूबाई सदर मैं गवर्नमेंट से इस चैनल के थ्रू यही अपील करूँगा कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारी कानून साजी की जाए कौमी असम्बली में, सिंध असम्बली में, और हमारी काउंसिल बनाई जाए, फर्स्ट एड और ड्रग्स से लाइसेंस की परमिशन दी जाए। हमको 3 लाख लोगों पे रहम करके हमको बेरोजगार होने से बचाया जाए। चले ठीक है खालिद भाई, लास्ट कमेंट सर पे वाइंड अप की तरफ जाऊं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए हमारी तालीम को बेहतर करने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम वक्त से एडजस्ट कर सकें अपने आप को। ठीक है। उसके बाद हमारी काउंसिल का इनकाद किया जाए ताकि हमारी कोई नुमाइंदगी आ सके असम्बली में। ठीक है। उसके बाद के अवाम के लिए हम 70% गवर्नमेंट का बोझ उठा के बैठे हुए हैं। जब वो बोझ गिरेगा तो गवर्नमेंट को एहसास होगा कि ये कितना बड़ा हमारे लिए एक सहूलत थी जिसको हम विड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सावन बलोच साहब, खालिद हुसैन साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इनायत किया और इतने अहम इशू के ऊपर बात की है। और बिल्कुल हुकूमत को इस तमाम तर मामले को सोचना चाहिए, और अगर इस पर कोई नज़र षानी की, कोई अपग्रेडेशन की जो है वो गुंजाइश मौजूद है, तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि 3 लाख से ज़ायद लोग अगर बेरोज़गार हो रहे हैं तो उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए, उनके रोज़गार को बचाया जाए। कुछ ऐसे इक़दामात होना ज़रूरी हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।